आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम। खड़ा हो गया। सदर पाकिस्तान कहता है कि मेरा दस्तखत नहीं है। अगर चीफ जस्टिस कहें कि जो फैसला हुआ है जिसके रोशनी में एक आदमी फांसी हुआ है वो मेरा फैसला नहीं है, ये मुल्क में क्या हो रहा है? मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले को कहा वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दे ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर हुए हैं। ये वो ट्वीट है सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का, जिसने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहलका मचा दिया है। और वो जिनका हदशा हम अपने गुज़िश्ता वीलाग्स में कर रहे हैं बार बार कि ये कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल बने और पीटीआई और उनके जो गुमाश्ते हैं उन्हें ये जवाज़ मिल जाए कि हम तो इमरान खान कैदी नंबर 804 के साथ डटकर खड़े हैं। हम इस डटकर खड़े होने का ही नतीजा है कि हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अपनी इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आइन क्या कहता है कि आया कितने दिन तक सदर के ऑफ़िस में कोई भी बिल रुक सकता है और अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो क्या होता है, और अगर वो इख्तलाफी नोट लिखते हैं तो क्या होता है। लेकिन इसके से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा और आपके तारीख़ के झरोकों में ले जाऊँगा। चंद माह पहले आपको याद होगा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी थी, यानी मैं अक्टूबर नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। ये तैनाती होनी थी, इंतहाई अहम तैनाती थी और जनरल बाजवा की दूसरी बार एक्सटेंशंस की भी बातें चल रही थी और इमरान खान साहब की एक बार स्टेटमेंट भी आ गई थी कि अगर वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद रजीम चेंज हो गई। रजीम चेंज के बाद कामरान खान के ट्वीट्स आप उन दिनों के देखें तो वो बार बार कह रहे थे और इमरान खान का एक इंटरव्यू भी है कि अगर वो चाहते तो मैं उन्हें एक्सटेंशन दे देता। तो ये चीज़ें आप ज़हन नशीन लाजमी रखिएगा क्योंकि इनका आने वाले दिनों में कोई ना कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ ज़रूर बनता है। तो वो 2 माह बड़े तनाव वाले थे, लेकिन हुआ क्या, हर मुमकिन कोशिश की गई कि हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने की। उन दिनों के आप तमाम इवेंट्स निकाल ले, लेकिन उसके बाद जो 3-4 माह आए उनकी तैनाती के बाद वो पूरा प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो डील कर लें। जब इमरान खान से हमने ये सवाल भी किया था कि एक तरफ ताकत है, एक तरफ पॉपुलैरिटी है और आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फ़र्द वाहिद का नाम है और वो है आर्मी चीफ़, तो ताकत और पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल जाते। तो इन्होंने मायूसी का इजहार किया था और ये कहा था कि मैं क्या करूं, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। मैं तो कह रहा हूं, बिलावल के कहने पर तो सेक्टर कमांडर कराची को तब्दील कर दिया गया था, लेकिन मेरे कहने पर तो जनरल फैसल नसीर तब्दील नहीं हो रहे। फिर मुसलसल उनकी स्टेटमेंट्स जनरल बाजवा के हवाले से, एक स्टेटमेंट जनरल फैज़ के हवाले से, फिर आसिम मुनीर के हवाले से फॉरेन मीडिया को स्टेटमेंट, फिर निजी महफ़िलों में गुफ्तगू। तो जो ये साइफर वाला मामला था ये हमने तब भी आपसे शेयर किया था कि इंतहाई संजीदा मामला है और इस बहर की तह से ज़रूर कुछ निकलेगा। अब शाह महमूद कुरैशी का वो क्लिप बार बार वायरल हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक और ख़बर आप तक उन दिनों की शेयर करता चलूँ
کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ڈیمارچ ہے یا سائفر ہے یہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے اور آپ اسے یوں پبلکلی نہ لے جائیں، اس سے جو ریاستی مفادات ہیں انہیں ٹھیس پہنچتی ہے، باقی جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں انہیں آپ لے کر چلیں، آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں، ریلیاں نکالنی ہیں تو آپ نکالیں۔ تو یہ معاملہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ان کا جلسہ تھا، یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں، جلسہ کر لیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن کچھ جو ملکی مفادات ہیں انہیں ملحوظ حاطی لازمی رکھ لیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر بات نہیں مانی گئی اور انہوں نے وہ خط نما سائفر لہرانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد رجیم چینج ہوئی، نئے آرمی سپہ سالار آئے، جیسا میں نے بتایا کہ تناؤ کی صورتحال بنی اور بڑا زیادہ پریشر تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ اصحاب کی لڑائی کون جیتے گا۔ تو آج بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ ذرا اسے سمجھیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو بار بار لوگ مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں، ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب پی ڈی ایم کے تو کوئی سٹیکس نہیں ہیں، شہباز شریف، اسحاق ڈار وغیرہ باہر چلے گئے ہیں، مریم نواز ادھر ہے۔ منگل کا دن انتہائی اہم بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے جو ضمانت کی درخواست منسوخی کی دائر کی گئی ہے اس کی سماعت ہے، پھر والیوم 10 کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک جانب آپ یہ کہہ لیں کہ نون لیگ پر پریشر ہے، دوسری جانب تحریک انصاف پر پریشر ہے اور لیون پلینگ فیلڈ اب دونوں کو ملتی ہوئی بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، اور اگر یہ درخواست مریم نواز کی خاص طور پر مسترد ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ اور جو مریم نواز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں، تو اگر نواز شریف نہیں بھی آتے، اس طرح کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اب دیکھیں، عارف علوی کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ جب آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا تب انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، تب سائن کر کے یہ زمان پارک آ گئے تھے ڈاکٹر عارف علوی، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا، اس وقت بھی یوٹیوبرز نے، پرو ڈالرز نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا تھا کہ عارف علوی ڈٹ کے اور خان کی ہاں یا نہ پر یہ فیصلہ ہونا ہے تعیناتی کا، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ کس کی ہاں اور کس کی نہ معاملات جو تھے وہ لندن میں طے ہو چکے تھے، اس کون سپہ سالار ہوگا، وہ ساری چیزیں پھر ایک ایک کر کے سامنے آ گئی۔ تو اب بھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، اعظم خان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، صدر خود ہیں، قاسم سوری ہیں، فواد چودھری اس میں انتہائی اہم کردار یا گواہ ہو سکتے ہیں اگر آنے والے دنوں میں جب انہیں شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ فواد چودھری کو اس میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ 15 ستمبر تک، یعنی جب تک موجودہ چیف جسٹس ہیں، تو یہ دن انتہائی اہم ہیں، یعنی اس میں بھی اصحاب کی لڑائی ہے، اور یہ اصحاب کی لڑائی کون جیتے گا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود کو ایک کور کمیٹی کی لڑائی کی باتیں آئیں تو فوراً انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، پھر ان کی گرفتاری ہو گئی اور نگران حکومت میں گرفتاری ہوئی۔ عمران خان کی جاتے جاتے گرفتاری جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی، اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی جو گرفتاری ہے وہ یہاں ہوئی۔ اب ڈاکٹر عارف علوی کے پلے کیا ہے؟ اب نوشتہ دیوار تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کراچی میں جو اپنے بیٹے کو صدر بنوایا، پھر ان کا جو کردار مشکوک تھا اور ووٹرز ان سے نالا تھے، اب انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پھر ایک حقائق کو مسخ کرتے ہوئے اور گمراہ کن ٹویٹ ان کی جانب سے کیے گئے، اور آپ یہ دیکھیں پوری سوشل میڈیا بریگیڈ اب انہیں مرد مجاہد کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایک قیدی نمبر 804 ہے اور دوسرے نے اپنے یعنی کلمہ حق بلند کیا ہے، دوسرے نے اپنے ضمیر کی آواز پر یہ ٹویٹ کیا ہے، جبکہ آئینی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو 15 کے قریب جو بلز تھے وہ ان میں سے کچھ اعتراضات لگا کر صدر مملکت نے بھجوا دیے۔ ان 15 بل میں سے آرمی ترمیمی ایکٹ والا جو مسودہ ہے، دونوں بل ہیں، ان میں ایک بل پر بھی اعتراض نہیں لگائے گئے۔ جب اعتراض نہیں لگائے گئے یعنی اختلافی نوٹ نہیں لکھا گیا، تو پھر کیسے اس معاملے سے ڈاکٹر عارف علوی بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تحفظات تھے اور آپ کو ایک ریٹائرڈ جج کی سہولت بھی ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل 75A کے تحت، آپ ان سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں، اور
کہیں بھی وہ مشاورت نہیں ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ایوان صدر میں اس کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اب ان کے بھی دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور ان کے بھی استعفے کی باتیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے بھی پبلک میں جانا تھا اور فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ تو اپنی عوام میں، اپنے ووٹوں میں اپنی حق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک سٹنٹ ان کی جانب سے کھیلا گیا، اور پی ٹی آئی کے جتنے ٹرولرز ہیں، کچھ پرو ڈالرز ہیں، وہ حقائق کو مسخ کرتے ہوئے لگے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں اختلاف تھا تو اختلافی نوٹ لکھ دیتے۔ اب ایک اور بات یہ کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو کنٹرول کون کر رہا ہے، تو یہ سیاستدانوں کی اپنی ناکامی ہے، یہ میڈیا کے ان انقلابیوں کی، ان دانشوروں کی بددیانتی ہے، انٹلیکچول بددیانتی ہے، جو ہر معاملے پر ہمیشہ جانبدار رہے ہیں، اور اپنے سورس کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ حقائق مسخ کیے۔ اور اب شاہ محمود قریشی کا کیا سائفر والا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے شامل تفتیش نہیں ہونا تھا، انہیں موقع دیا گیا نا کہ اگر آپ بری الذمہ ہیں سائفر والے معاملے پر، آپ اس سازش کا حصہ نہیں ہیں، تو آ کے اپنا بیان قلم بند کروا دیں۔ اگر آپ سازش کا حصہ ہیں تو پھر تو ان کی گرفتاری بنتی تھی۔ اسد عمر کو بھی یہی موقع دیا گیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف خود فیصلے کیا کرتے تھے، ہم تو انہیں بس مانتے تھے، تو اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنا بیانات دے دیتے۔ بیانات نہیں دیے تو آپ تو شامل تفتیش ہیں اور آپ تو اس سارے کھیل میں شامل ہیں، تو آپ کیسے پھر بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بے وفائی، غداری، ڈٹ کر کھڑے ہونا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اب اپنے ووٹرز کے لیے فیس سیونگ بنانے کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اعصاب شکن یہ مرحلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اعصاب شکن مرحلے میں موجودہ سپہ سالار جنہیں بار بار یہ اب اشتعال دلانے کی کوشش ہوگی، جو اندرونی پریشر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے، اور بار بار اس جانب اشارے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں، یعنی ہم نے نہیں کھیلنا تو پوری لوڈو ہی پھاڑ دو۔ آپ کو یاد ہوگا جاتے جاتے ایک اور بیان کہ ہمارے دوست ہیں ضیاء الرحمان، عمران خان نے جب یہ لاہور سے لانگ مارچ شروع کیا تھا تو انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا لگ جائے ماشاء اللہ۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں کھیل میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اور جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جن کی ووٹ اپنے حلقوں میں ساکھ بالکل مسخ ہو چکی تھی اور ان کا ووٹر انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، اب وہ فیسنگ کے لیے حقائق کو مسخ کر رہے ہیں کہ کل کو ہم نے پبلک میں جانا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو تو ہو۔ لیکن اس بحر کی تہہ سے جو بھی نکلے گا، دعا کیجئے کہ وہ ملک کو، قوم کے لیے بہتر ہو، اور یہ جو سازشی عناصر ہے ان کا قلعہ کما ہو۔ جب یہ فوجی تنصیبات پر 9 مئی کو حملہ ہوا تھا تو تب کی بھی کچھ چیزیں تھیں کہ یہ پی ڈی ایم کے کچھ رہنما ہیں، یہ کہتے تھے اچھا ہوا ہے یہ ان کے ہی پالے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی دل میں بغض رکھتے تھے۔ وہ بھی آنے والے دنوں میں کون کون رہنما تھے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔